Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start lecture number 25, and the title of lecture number 25 is Personal Selling Process. In today's lecture we will cover the preliminary steps in personal selling process, and then we will move on to the advanced steps in personal selling process. As I discussed in the last lecture, we will start the personal selling process from this slide. So first we want to know what is the personal selling process is. The goal of the personal selling process is to get new customers and obtain orders from them. Selling process क्या है? सिंपल ये है कि सेल्स कहाँ से शुरू होती है, उसके अंदर वो कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है और सेलिंग को हम कहाँ जाके फिनिश करते हैं, यानी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे तो ये प्रोसेस है जिसमें कोई एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, लेकिन फ्रॉम लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू नेचुरली वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर एंड वी हैव टू फिनिश इट समवेयर. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम prospecting and qualifying. This is the first step of personal selling process. Then we will move on to the pre-approach. Then we have approach, and then presentation and demonstration. Then we have handling objections. Then we will move on to the closing, and finally we have follow-up. And why we are doing all these activities? Just building and maintaining profitable customer relationships. So this is the one of the brief form of personal selling process, but there is so many things are involved within this process. So let's we start from the very first step, and that is prospecting. Prospecting identifies qualified potential customer through referrals from. Prospecting क्या होती है? देखिए, आपको एक कंपनी ने हायर कर लिया, अब वो आपको पूरा प्रोडक्ट नॉलेज दे देते हैं, आपको ट्रेनिंग दे देते हैं, और उसके बाद कहते हैं जी ओके लेट्स यू स्टार्ट सेलिंग. अब एकदम आप सोचेंगे कि जी मैं किसको बेचूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं किसको कन्विंस करूं, where I go for my sales call, to whom I contact. So you have so many different questions in your mind. But if you are a professional, or you are a professional salesperson, or at least you have some knowledge of selling, then you have so many options. And inshallah, after going through next 2-3 slides, at least you can start your prospecting very nicely. So here we are discussing the referrals. You can contact with your customers to give you the referrals. You can talk with your suppliers. Similarly, you can discuss with your dealers, and you can find the potential customers through internet. These are the few ways from where you can get the referrals, but there is a very long list of different prospecting methods. I am going to share more than dozen with you. So the first one is you can contact with your present customer. Suppose you are part of the organizations and your organization is involved with the sale of the computers, and now they introduce a new department where they have the printers and scanners, and you are the part of that department,
and your responsibility is to sell the printers and scanners. So the first option is you see who are your company's present customers to whom you already sell laptops and computers, and you can contact them, you can inform them, you can share with them. Now we also have a very good range of printers as well as the scanners. So this is the way how you can contact the present customer. Similarly, you can contact with the former customers. Former customers are the customers who are doing business with your organization, but due to any reasons now they are not active customers. So you can contact with them and you can bring them back with your organization. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے جو پرانے کسٹمرز ہوتے ہیں ان کو کوئی ایشو نہیں ہوتا, کوئی پرابلم نہیں ہوتا, صرف یہ ہے کہ یہاں سے کسی نے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کیا ہوتا, کسی نے ان کے ساتھ یعنی بات چیت نہیں کی ہوتی, اور اس کی وجہ سے وہ اب آپ کے ایکٹیو کسٹمرز نہیں ہوتے. جب یہاں سے کوئی دوبارہ ان کے ساتھ کمیونیکیشن سٹارٹ کرتا ہے تو بیکاز if they have the good experience then they will be back immediately. And even if they don't have the good experience, and suppose if they have any problems or issue and you are able to solve their problem, naturally they will prefer to do business again with your organization. اچھا, اسی طرح ایک اور جو ہے اینڈلیس چین. اینڈلیس چینز یہ وہی آپ کے جو ریفرنس ہیں, آپ ایک یعنی کہ آپ کا کسٹمر ہے, اس سے آپ بات کرتے ہیں, اس سے کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ نے ہماری پروڈکٹ استعمال کی, خریدی, اب آپ کیا مجھے مزید کوئی لوگوں کا ریفرنس دے سکتے ہیں, آپ کے فیملی ممبرز, فرینڈز, کولیگز کہ جو اسی قسم کی پروڈکٹ میں انٹرسٹڈ ہوں. پھر آپ ان کے پاس جاتے ہیں, ان سے مزید لوگوں کے لیتے ہیں. تو دس از این اینڈلیس چین. پھر نمبر 4 پہ آتا ہے سینٹر آف انفلوئنس. دیکھیے ہم سارے کسی نہ کسی سے انفلوئنس ہوتے ہیں. کسی پر اس کے باس کا انفلوئنس چلتا ہے, کسی پر اس کے پولیٹیکل لیڈر کا چلتا ہے, کسی پر اس کے ریلیجیس لیڈر کا چلتا ہے, کوئی اپنی فیملی سے انفلوئنس ہوتا ہے, کوئی اپنے فادر سے ہے, ایلڈر بردر سے ہے. تو ایک اور یہ ہے کہ آپ جو یوز کر سکتے ہیں سینٹر آف انفلوئنس, کہ سپوز اف یو ہیو اے گڈ ریلیشن شپ ود any of the person who is influential and he can show his influence on others, آپ اس کی سروسز لے سکتے ہیں اور اس سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے ان آئیڈینٹیفائنگ پراسپیکٹ. کولڈ کالنگ نارملی پروفیشنل سیلنگ میں ہم اس کو ریکمینڈ نہیں کرتے, بٹ سم ٹائمز اٹ پے بیک. کولڈ کالنگ کیا ہے کہ وداؤٹ میکنگ اینی اپوائنٹمنٹ یو آر گوئنگ ٹو کانٹیکٹ ود یور پراسپیکٹنگ کسٹمر. آپ نے کوئی ٹائم نہیں لیا, آپ کہیں سے گزر رہے تھے, آپ کے راستے میں آپ نے ایک یعنی کہ چانس اویل کیا ہے. although again I am saying کہ it's not professionally recommended, but sometimes it pay back and there is no harm if you can manage it tactfully and you can generate good results. اس کے بعد اسپاٹرس. اسپاٹرس کیا ہوتے ہیں؟ یہ آپ کے یعنی کہ ینگ سیلز پرسن ہو سکتے ہیں. بعض اوقات آرگنائزیشنز کے اندر آپ کے انٹرنیز آتے ہیں, بعض اوقات آپ کے پاس یعنی کہ کچھ لوگ یعنی کہ کوئی ٹریننگ یا کسی کو لرننگ کے لیے آتے ہیں. تو آپ ان لوگوں کو اس مقصد کے لیے یوز کر سکتے ہیں, انہیں کہیں کہ آپ وہ اسپاٹ آؤٹ کریں پاسبل جو آپ کے پراسپیکٹس ہو سکتے ہیں. ایک مینیجر ہے جو کہ ایکسپیرینس ہے, پروفیشنل ہے, اب اس کا ٹائم بہت قیمتی ہے. اس کا ٹائم اچھی بات ہے کہ اگر وہ پیورلی سیلز کالز پر لگے, پیورلی کسٹمر کو کنونس کرنے پر لگے. لیکن اگر وہ اپنا ٹائم جو ہے وہ ان کاموں میں کہ یہ جو بیسکس کام ہے جس میں کہ آپ نے کسٹمرز کو ڈھونڈنا ہے, سرچ کرنی ہے, ڈیٹا بیسز دیکھنے ہیں, اگر یہ کام کوئی اور کر لے اور وہاں سے پراسپیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو دے دے, تو یہ اس کے لیے ایک بہت اچھا ہوگا. اینڈ ہی کین جنریٹ بیٹر ریزلٹس بائی یوزنگ ہز ٹائم مور وائزلی. اس کے علاوہ ڈائریکٹریز ہوتی ہیں, لائک
وائٹ پیجز ہو سکتی ہیں, یلو پیجز ہو سکتی ہیں. ڈفرینس کیا ہے, وائٹ پیجز میں آپ کا نام جو ہے الفابیٹیکلی ارینج کیا جاتا ہے. یلو پیجز میں جو آپ کی جو انٹریز ہوتی ہیں دیٹ از آن دی بیسس آف آپ کا جو پروفیشن ہے اس کی بیسس پر ہوتی ہے, اور یہ آپ کی کمرشل یا بزنس ڈائریکٹریز ہوتی ہیں. سپوز اگر آپ کانسیپٹس کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو آپ یلو پیجز میں اس کو سی میں نہیں دیکھیں گے, بلکہ آپ اس کو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں دیکھیں گے, یونیورسٹیز میں دیکھیں گے, تو وہاں پر آپ کو اس کی انٹری ملے گی ود ان سی. Similarly, if you want to search a doctor, so you will not find the doctor on the basis of his name. What you will do, you will go into the listing of doctors, health professionals, ٹھیک ہے, consultant. تو وہاں پر جب آپ جائیں گے تو پھر وہاں پر آپ کو اس کی نام ملے گا. تو یہ ہے, اب آپ ڈائریکٹریز کو یوز کر سکتے ہیں. These are the very good source of information. You can get a lot of information, contact details, and by collecting all this information you can start your prospecting. Mailing list again, آپ کی کمپنی کی میلنگ لسٹ ہو سکتی ہیں, کسی اور یعنی کہ اگر آپ کو کہیں سے پروفیشنل میلنگ لسٹ مل جاتی ہے ان کی بیسس پہ آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور یہ آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں آپ کی پراسپیکٹنگ کے پروسیس میں. اس کے علاوہ پاکستان میں بھی اتنی کامن نہیں ہے, لیکن پراسپیکٹنگ سروسز بھی ہوتی ہیں. یہ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو آپ کو ہیلپ کرتی ہیں ٹو فائنڈ آؤٹ یور کسٹمرز, اور اس مقصد کے لیے یہ جو سے آپ سے کچھ فیس چارج کرتی ہیں, اور اس کے اگینسٹ جو سے آپ کو یہ یعنی کہ وہ ڈیٹا بیسز دیتی ہیں, ان لوگوں تک ایکسیس دیتی ہیں, اور آپ کو گائیڈ کرتی ہیں کہ آپ کی جو ریکوائرڈ ٹارگٹ مارکیٹ ہے اس سے ریلیٹڈ کسٹمرز کہاں پر اویلیبل ہیں. ایڈورٹائزنگ اگین, جب آپ ایڈورٹائز کرتے ہیں اور آپ اپنے کانٹیکٹ ڈیٹیل دیتے ہیں, اس ایڈورٹائزنگ کے اگینسٹ بہت سارے لوگ آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, اور وہاں سے آپ کو ایک بہت اچھا ڈیٹا بیس مل سکتا ہے, especially for those people who are interested in your product and they want to get more information about your organization or product. پرسنل کانٹیکٹس نیچرلی آپ کے اپنے کوئی تعلقات بھی ہوتے ہیں, آپ کے فرینڈز ہیں, فیملی ممبرز ہیں, آپ کے کولیگز ہیں, آپ کے کوئی ٹیچرز ہیں, آپ کا کوئی مینیجر ہے, تو آپ ان کانٹیکٹس کو بھی یوز کر سکتے ہیں, اور ان کے تھرو آپ مزید یعنی کہ ڈیٹا بیسز کریٹ کر سکتے ہیں, اور اس طرح آپ کو بہت سارے ایسے یعنی کہ لوگ مل سکتے ہیں جن پہ اگر آپ محنت کریں تو دے کین بیکم یور کسٹمرز. اس کے علاوہ ٹریڈ شوز اینڈ ایگزیبیشنز, اب یہ جو آپ کے ایکسپوز ہوتے ہیں اس میں بھی اگر آپ دیکھیں بہت کامن پریکٹس ہوتی ہے کہ جہاں پر ایک جار رکھا ہوا ہوتا ہے اور آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ اس کے اندر اپنا وزٹنگ کارڈ ڈراپ کر دیں, اور بعد میں ایک لکی ڈرا ہے جس میں ہو سکتا ہے کہ جی ہم نے یہ چیز تھرو لکی ڈرا دیں گے. اب وہاں پر جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں وہ اپنے وزٹنگ کارڈ ڈال رہے ہیں یا آپ سے کچھ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, یعنی انکوائر کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ ڈفرینٹ چیزیں جو سی وہ شیئر کر رہے ہیں, تو آپ وہاں سے بہت ساری انفارمیشن لے سکتے ہیں, ڈیٹیلز لے سکتے ہیں, کانٹیکٹ ڈیٹیل کلیکٹ کر سکتے ہیں, اور لیٹر آن ان لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ان کو کنونس کر سکتے ہیں, ان کو اپنی پروڈکٹ اور آرگنائزیشن کی انفارمیشن دے سکتے ہیں. اینڈ فائنلی, نیور انڈر ایسٹیمیٹ دی پاور آف انٹرنیٹ اینڈ سوشل میڈیا. Again, nowadays it's very easy, quick way to find out prospects, and wise and smart salespeople, they always use social media very nicely. So I think it's more than enough. There are 13 ways if you have to find your prospects, so how you can start. This is the prospecting, and the first step of prospecting is identifying prospect. ابھی آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں پراسپیکٹ کو. In the next slide we will go into the detail of qualifying. Again we are discussing the steps in the selling process, but here we will qualify. اب ہم نے ایک بندے کو مارک کر لیا ہے, اب ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو پرسن جس کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے
کیا واقعی ہی یہ ہمارا کسٹمر ہو سکتا ہے یا نہیں. اب اس کے لیے ہمارے پاس کیا یارڈ اسٹک ہے, ہاؤ وی کین آئیڈینٹیفائی کہ دس پرسن ول بیکم کسٹمر, یس اور نو. Qualifying is identifying good customers and screening out poor ones by looking at. اب آپ کیا کریں گے؟ فنانشیل ابیلٹی, آپ ان کی فنانشیل ہیلتھ دیکھیں گے کہ ان کے پاس کیا نام ہے فنانشیل ریسورسز ہیں. والیوم آف بزنس, کتنا وہ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں. پھر نیڈس, ان کی یعنی کہ مزید کوئی ضرورت ہے یا نہیں ہے. لوکیشنز, کہ وہ کہاں پر ہیں, کیونکہ کین یو سرو, از اٹ فیزیبل فار دیم. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ہے لیکن یہ ممکن نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو سے آپ کوالیفائنگ میں یوز کریں گے. لیکن اس کے علاوہ ایک اور ہے گروتھ پوٹینشیل, کہ آپ کو اس میں کیا نظر آ رہا ہے ان نیئر فیوچر اور لانگ ٹرم. از اٹ دیر اینی گروتھ پوٹینشیل؟ اگر تو ہوتا ہے تو پھر آپ اس کو کوالیفائی کرتے ہیں, اگر نہیں ہے تو پھر آپ وہیں پر ہی یہ ہے یا اتنا ہی آپ اس کو سرو کرتے ہیں جتنا کہ وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے. اچھا, لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو ایک ایسا یعنی یارڈ اسٹک بتانا چاہ رہا ہوں جس کی بیسس پہ آپ ویری کوئکلی آپ یہ ایویلیویٹ کر سکتے ہیں کہ از دس پرسن از یعنی کہ یو ہیو ٹو کوالیفائی دس پرسن فار دا نیکسٹ لیول. ٹھیک ہے, آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا, اب آپ اس کو کوالیفائی کرنا چاہ رہے ہیں اس پراسپیکٹ کو, تو کیا وہ آپ کے کرائیٹیریا پر پورا اترتا بھی ہے یا نہیں. تو وہ کرائیٹیریا کیا ہے, اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ایک ٹول ہے جس کو ہم کہتے ہیں مین اپروچ. مین از بیسیکلی ایبریویشن, اینڈ M اسٹینڈ فار منی, A اسٹینڈ فار اتھارٹی, N اسٹینڈ فار نیڈ. دیکھیں, اگر کوئی شخص جس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ایز اے پراسپیکٹ, اگر اس میں یہ تین کوالٹیز ہیں, نمبر 1 he has the money, he has the authority to take decisions, and similarly he has the need of that product, then definitely he will go for your product. اب ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات آپ ایک بندے پہ ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں, سب کچھ ہے, جیسے ایک شخص ہے اس کے پاس یعنی کہ آپ اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ he will buy your product, yes or no. آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی کیا نام ہے آپ یہ خریدنا چاہتے ہیں, وہ کہتا ہے جی بالکل میری خواہش ہے, میرا شوق ہے. آپ کو اس کی ضرورت ہے, وہ کہتا ہے جی بالکل ہے. پھر آپ لیتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ سوری جی پیسے نہیں ہیں. پیسے نہیں ہے تو بات ختم ہو گئی. اسی طرح کیا نام ہے ایک اور شخص ہے, اس کو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کیوں نہیں خریدنا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی I will discuss with my father, I will discuss my elder brother, I have to take permission from my boss, we have a board of directors and that will decide. That means that this person don't have the authority. Again a big question mark for his qualifying status. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک پرسن کے پاس منی بھی ہے, اس کے پاس اتھارٹی بھی ہے, لیکن اس کی نیڈ نہیں ہوتی. میرے پاس ایک ماڈل ہے موبائل کا, اب آپ مجھے اس کے ایک سب اسٹینڈرڈ یا اس کا لوور ماڈل لا کے دے دیں گے تو میری وہ نیڈ نہیں ہے, بیکاز آئی ایم آلریڈی یوز اے بیٹر موبائل. اب آپ مجھے کہیں گے جی یہ اکنامیکل ہے, یہ بہت اچھا ہے, تو مجھے وہ پہلی بات ہے میرے پاس ایک موبائل, مجھے دوسرے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں کسی دوسرے موبائل پر جاؤں گا تو مجھے اس کی کوئی ریزنز چاہیے, کیا اس میں کوئی ایکسٹرا فیچرز ہیں, کیا وہ کوئی اپ ورژن ہے. اگر وہ یہ نہیں ہے تو بے شک میرے پاس پیسے بھی ہوں, میرے پاس اتھارٹی بھی ہو, آئی ول ناٹ گو فار دیٹ. سو آئی وانٹ ٹو شیئر دی مین اپروچ ود یو بیکاز آئی تھنک دس از اے ویری گڈ tool to qualify prospect. The next is steps in the personal selling process, the pre-approach. Pre-approach is the process of learning as much as possible about a prospect, including needs, who is involved in the buying, and the characteristics and styles of the buyers. اب pre-approach میں کیا ہے کہ آپ یعنی کہ اس کسٹمرز کا جس پہ آپ نے پراسپیکٹنگ شروع کرنی, جس کو آپ نے کوالیفائی کر لیا,
اب آپ اس پہ یعنی کہ اس کے ملنے سے پہلے یا اس کو پریزنٹیشن دینے سے پہلے آپ جو بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، جو آپ ہوم ورک کر رہے ہیں، جو آپ ایفرٹس کر رہے ہیں، وہ سارے جو سے آپ کے پری اپروچ میں آئیں گے. اب پری اپروچ کے آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں؟ نمبر 1، کوالیفائی دی پراسپیکٹ، گیدر انفارمیشن، میک این امیجیٹ سیل. اب آپ کے کیا ہو سکتے ہیں کہ یا تو آپ اس کو کوالیفائی کر رہے ہیں، اس کو آپ یعنی کہ نیکسٹ لیول پہ لے کر جا رہے ہیں، یا آپ اس متعلق انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ اس کے امیجیٹ کوئی ڈیل کلوز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اپروچز میں آپ کے کیا آتا ہے؟ آپ کی پرسنل وزٹ آتے ہیں، فون کال آتی ہیں، لیٹر آتے ہیں. یا تو آپ فزیکلی اس کے پاس جائیں گے، یا آپ اس کو فون کال کریں گے، یا آپ اس کو ان رائٹنگ کچھ یعنی کہ بھیجیں گے ان دی فارم آف اے لیٹر اور ای میل. اب یہ پریپریشن میں جو پری اپروچ ہے، اب ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے کہ آپ نے پری اپروچ میں آپ نے کیا کرنا ہے. پری اپروچ میں یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے بہت سمپل سے کوشچن آپ کریں گے، اور اس کے بعد ان کے پاسبل آنسر جو ان سے ہیں وہ آپ سرچ کریں گے. فرسٹ، لائک ہو از دی کسٹمر. اب دیکھیں میں نے ایک لسٹ میں سے دیکھ لیا کہ مسٹر اے بی سی، سی ای او آف XYZ، اینڈ اب میں نے اس کو دیکھا تو I realize کہ this is the person to whom I can sell my product, but I have least idea کہ what sort of the personality Mr. ABC have. تو اب اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے کہ I have to find out something about my prospect. اور اس میں جو سے آپ سے پہلے جو questions کریں گے کہ who will be the actual decision maker، کہ آپ کا ایکچوئل ڈیسیجن میکر کون ہے، who will influence the decision, who will be the actual user. تو یہ جو ہے، یہ جو آپ کوشچنس کریں گے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی اف یو آر گوئنگ فار آرگنائزیشن سیلنگ اور ایون اف یو آر ڈیلنگ ود اے فیملی. اگر آپ آرگنائزیشن میں جا رہے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ایکچوئل ڈیسیجن میکر کون ہے، وہ سی او آف دا کمپنی ہے، وہ فائنینشیل ہیڈ ہے، یا وہ ڈپارٹمنٹ ہیڈ ہے، یا وہ پروکیورمنٹ مینیجر ہے، یا اس کے علاوہ ان کی کوئی کمیٹی ہے، اس کے جو چیئرمین ہے پرچیز کمیٹی کے، ہی از دی ایکچوئل ڈیسیجن میکر. Who will influence the decision? And naturally there are certain people. Maybe CEO is not the decision maker, but CEO has its own influence. Who will be the actual user? And maybe the marketing manager is the actual user, and you are not seeing that gentleman in main discussion. With whom will develop favorable relationship. ایک نیکسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فیوریبل ریلیشن شپ کے ساتھ قائم کرنے ہیں. اسی کیس میں آپ سی او کے ساتھ کریں گے، پروکیورمنٹ مینیجر کے ساتھ کریں گے، فائنانس کے ساتھ کریں گے، یا مارکیٹنگ مینیجر جو کہ یوزر ہے. تو یہ سارے جو کویسچنز ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، اور آپ نے ان کا آپ کے پاس آنسر ہونا چاہیے before going, before delivering, before contacting with any person. Next is what are the customer's need. Identify the prospect need, اس کی requirement کیا ہے. Second, try to understand his liking or disliking. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی نیڈس ہیں کیا، کیونکہ جب تک آپ اس کی نیڈس انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے آپ اس کو فلفل نہیں کر سکتے. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی دیکھنا تھا کہ اس کی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کیا ہے، تاکہ آپ اسی حساب سے اس کو سولوشن دے سکیں. دیکھیں ہم ساروں کی we all don't have the same liking. Maybe one thing a person like, the same thing will not be liked by others. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی جو پراسپیکٹ ہے اس کی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کیا، اور آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو تاکہ آپ اسی حساب سے آپ اس کو پریزنٹیشن دیں یا اس کو کنوینس کریں. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ what other information is required. Family background if possible. لیکن اگین جو ان سے یا اس کے علاوہ ہابیز، انٹرسٹ، ممبرشپ ایکسیٹرا، یہ بھی انفارمیشن آپ کو چاہیے تاکہ آپ اس پرسن کو بخوبی انڈرسٹینڈ کر سکیں، اس کی پرسنالٹی کو آپ جج کر سکیں، اور آپ اسی حساب سے اسی ہی لیول پر جا کے اس کو آپ کنونس کر سکیں. اب نیکسٹ کویسچن یہ آتا ہے کہ کیا نام ہے فرام ویئر یو کین گیٹ آل دیز انفارمیشن.
نیچرلی آپ کوئی سیکرٹ سروسز میں تو ہے نہیں, یا آپ کے پاس کوئی ایسا سورس تو ہے نہیں کہ جس کی بیسس پہ آپ کوئی خفیہ ایجنسی ہے یا کوئی سیکرٹ ایجنسی ہے کہ جس کو آپ اس کی سروسز لیں اور وہ آپ کو یہ ساری انفارمیشن لا کر دے دیں. تو آپ یہ انفارمیشن کہاں سے لیں گے؟ یہ انفارمیشن جو سی آپ کو ملے گی کمپنیز انٹرنل ریکارڈز. اگر آپ ان کے انٹرنل ریکارڈز دیکھیں اس میں پروفائلز ہوتے ہیں, اس کے متعلق کچھ نہ کچھ لکھا ہوگا, اس کی کوئی بیک گراؤنڈ ہوگی, ایجوکیشن, کوالیفیکیشن, انٹرسٹ, یہ سارے اینول رپورٹس جو سی ہیں وہاں سے آپ کو پتہ چل سکتے ہیں. آرگنائزیشنس کی یعنی کہ جو ہیلتھ ہے, فنانشیل ہیلتھ ہے, ان کی کیا پلانز ہیں, یہ ساری چیزیں. کیٹلاگ سے آپ کو بہت ساری انفارمیشن مل جاتی ہے اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو دا پروڈکٹس. پھر اس کے علاوہ ٹریڈ پبلیکیشن جو ہیں, اگین اٹس اے ویری کامن سورس جہاں سے آپ کو بڑی اچھی انفارمیشن مل سکتی ہے اباؤٹ آرگنائزیشنز اور سم ٹائمز اباؤٹ دی مینجمنٹ آف دی آرگنائزیشن. سو تھوڑا سے آپ کو ایفرٹ کرنے پڑیں گے, لیکن اٹس ناٹ اے ڈیفیکلٹ ٹاسک ٹو گیٹ the most appropriate and relevant information about your prospect. Advertisement, another source. ہر نئی کمپنی ایڈورٹائز کرتی ہے. اگر آپ ان کے ایڈورٹائزمنٹ میں ہی جائیں, ان کے ایڈورٹائزمنٹ دیکھیں تو یو آر ایبل ٹو فائنڈ اے ویری گڈ انفارمیشن. یلو پیجز another good source کہ جہاں پر اس کمپنی کی لسٹنگ ہوئی ہوتی ہے, اس کمپنی کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں, اس کی پروڈکٹ کے متعلق انفارمیشن ہو سکتی ہے. تو یہ ساری انفارمیشن جو سی ہیں آپ کو ان سورسز سے مل سکتی ہے. اور نیور انڈر ایسٹیمیٹ اگین دی پاور آف دی انٹرنیٹ اور ورلڈ وائڈ ویب. آپ اس کمپنی کی ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں جس پہ کہ آپ کو بہت ساری یعنی کہ اپڈیٹڈ اور ایکوریٹ انفارمیشن آپ کو ان شارٹیسٹ پاسبل ٹائم آپ کو مل سکتی ہے. اچھا, اس کے بعد ابھی آپ جو ہے وہی پریپریشن کی سٹیج ہے. پری اپروچ کے بعد اب آپ پریپریشن ہے کہ آپ نے اپنے پراسپیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا, کوالیفائی کر لیا, آپ نے اس کی بیسک اس کی سرچ کر لی, انفارمیشن لے لی. ناؤ یو نوز اباؤٹ یور پراسپیکٹ. اب آپ نے پریپریشن کرنی ہے. پریپریشن میں بھی کیا ہے, کال پلاننگ. آپ کال پلان کر رہے ہیں کہ جی ہاؤ یو ول میک اے کال. The first and the most important thing, specify the objective. Why you want to go to your prospecting? آپ کا کیا مقصد ہے؟ کیا آج آپ صرف ایک انٹروڈکٹری میٹنگ کے لیے جا رہے ہیں؟ کیا آپ نے اس کو کال کیا اور اس نے کچھ کنسرن شو کیے اور آپ ان کنسرنس کو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں؟ کیا اس نے آپ کو انوائٹ کیا کہ جی آپ آ کے مجھے اپنی کمپنی کی انٹروڈکشن دیں, اپنے پروڈکٹ سے ریلیٹڈ معلومات دیں, اور آپ اس کے ساتھ وہ ساری انفارمیشن شیئر کرنے جا رہے ہیں؟ تو آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ آپ نے سب سے پہلے اپنے آبجیکٹیوز ڈیفائن کرنے ہیں اور اس کے مطابق آپ نے اپنی تیاری کرنی ہے. اور جب آپ اپنے آبجیکٹیو ڈیفائن کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے اگین آپ بڑے سمپل سے کویسچن پوچھیں گے, وائی ایم آئی گوئنگ, کہ میں کیوں جا رہا ہوں. نمبر 2, واٹ ایم آئی ٹرائنگ ٹو ہیپن, میرے جانے سے کیا ہوگا, میں کیا اچیو کرنا چاہ رہا ہوں. واٹ ایم آئی گوئنگ ٹو ریکمینڈ, میں اس کو کیا ریکمینڈ کرنے جا رہا ہوں. دیکھیں یہ وہ بیسک کویسچنز ہیں کہ جب آپ کسی بھی کسٹمرز کے پاس جاتے ہیں تو آپ کے پاس ان کے آنسرز آپ کے فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے جانے کا مقصد کیا ہے, آپ اس کو کیا آفر کرنے جا رہے ہیں, اور آپ اس کو کیا سجیسٹ کریں گے, ریکمینڈ کریں گے. اور اس کے علاوہ ڈیولپ اسٹریٹجی. یہ تو ہم جو بات کر رہے تھے یہ تو تھی کہ آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں, آپ اسپیسیفائی کریں اپنے آبجیکٹیو. اب ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے یو ہیو ٹو ڈیولپ اے اسٹریٹجی, یو ہیو ٹو میک اے اسٹریٹجی. اور اس میں آپ کیا کریں گے, کورس آف ایکشن, کہ ہاؤ یو ول ورک. سپوز اگر آپ اس کو کچھ ریکمینڈ کرنے جا رہے ہیں تو آپ اس کو جا کے ایک دم تو ریکمینڈ نہیں کریں گے. پہلے آپ کو انٹروڈکشن دیں گے, پھر پروز اینڈ کونس کریں گے, انالیسس کریں گے, اس کو ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز دیں گے, پھر اس کو آپ کو سیمپلنگ دکھائیں کچھ اور اس کو, اور اس کے بعد آپ اس کو کورس آف ایکشن میں اس کو کہیں گے جی آئی تھنک دس از دی پروڈکٹ دیٹ از اسپیشلی فار یو. تو یہ آپ کا ہے کہ جی آپ نے کیسے اسٹریٹجی ڈیولپ کرنی ہے. ویریس آلٹرنیٹیوز, اگر وہ آپ سے ایگری نہیں کرتا, کہتا نہیں سوری یار آئی ڈونٹ لائک دس, آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان دس, سو ڈو یو ہیو اینی ادر آلٹرنیٹیو, اور آپ کہتے ہیں اچھا جی سوری پھر تمہارے پاس تو یہی حال تھا. تو آپ کے پاس ویریس آلٹرنیٹیو ہونے چاہیے ایٹ ڈفرنٹ لیولس کہ دیٹ یو کین شیئر. اینڈ اف
he is not liking a particular offer and he refuse or say no, then you should have some other possible alternative option. And never go without making an appointment. Again, it's very important. देखिए, सेल्स पर्सन का टाइम बहुत कीमती होता है. सिमिलरली आपका जो कस्टमर है वो भी इतना फारिग नहीं है, तो बेस्ट ये है कि आप अपॉइंटमेंट लें. इससे एक तो ये है कि आपकी प्रोफेशनलिज्म नज़र आएगा, दूसरा जब आप वहाँ जाएंगे तो वो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, और दूसरा शख्स भी जो है वो आपको थोड़ी सी वेटेज देगा कि जब उसने आपको टाइम दिया हुआ तो मोरली ही इज़ रेडी टू वेलकम यू. तो वो एक बाउंड हो जाता है, उसको ही पता है कि जी मैं उसने आपको इनवाइट किया हुआ है, आपको टाइम दिया हुआ है, तो उसके लिए बहुत नामुमकिन है कि अगर वही प्रोफेशनल है कि वो आपको रिफ्यूज़ करे. और आपको ये फ़ायदा होता है कि आपका टाइम ज़ाया नहीं होता, यू एंटर इन अ मोर प्रोफेशनल एंड रिस्पेक्टेबल वे. एंड सिमिलरली बिकॉज ही स्पेयर हिज टाइम, ही इज़ रेडी टू लिसन, तो उस दौरान फिर कोई और उसकी एक्टिविटी नहीं होगी, वो कहीं और बिजी नहीं होगा और वो फुल कंसंट्रेशन से आपकी बात सुन सकेगा. इसीलिए आपको ये नहीं उसने कहा कि मेक एन अपॉइंटमेंट सेल्स कॉज और कॉस्टली. तो अगर आप जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपका भी टाइम ज़ाया हो और वहाँ से आपको पॉजिटिव रिस्पांस भी ना मिले. पर्सनल सेलिंग एंड मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप में हम पर्सनल सेलिंग इज ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड टू क्लोज अ स्पेसिफिक सेल विद अ स्पेसिफिक कस्टमर. The long-term goal is to develop a mutually profitable relationship. ठीक है, अगेन एंड अगेन हम आपको एम्फेसाइज करवा रहे हैं कि पर्सनल सेलिंग होती क्या है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. आपका ऑब्जेक्टिव यही है कि आपने लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप डेवलप करनी है, लॉन्ग लास्टिंग प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप डेवलप करने हैं कि जहाँ पर आप उस कस्टमर को सर्व करते रहें और वो कस्टमर जो है आपकी प्रोडक्ट को परचेज करता रहे. और ये सारा जो है यही आपका पर्सनल सेलिंग का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है. Approach is a process where the salesperson meets and greets the buyer and gets the relationship off to a good start and involves the salesperson. Approach means कि वो जो आपकी इंटरेक्शन होती है with your salesperson face to face. तो यहाँ पे भी ये है कि इसमें क्या है कि अप्रोच में जो है कि फर्स्ट इम्प्रेशंस आर एसेंशियल्स. अब मैं उसकी डिटेल में जा रहा हूँ कि जब आपकी फर्स्ट इंटरेक्शन हो विद योर प्रोस्पेक्ट तो उसमें आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है. वो जो कहा जाता है ना कि देयर इज़ अ वेरी कॉमन सेइंग, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन. तो आपने भी स्पेशली इन सेल्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हेन यू एंटर यू आर एबल टू क्रिएट एन इमेज एन इम्प्रेशन कि वेयर your image and impression result in a deal. और honestly speaking, in reality ये कहा जाता है कि so many sales deals fail before the salesperson open his mouth. आप एंटर ही होते हैं, आपके गेटअप, आपके एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपकी एंट्री जो सी है वहीं से कस्टमर जो है वो एग्जिट ले चुका होता है, वो डिसाइड कर चुका होता है कि ही विल नॉट मेक अ डील विद यू. इसलिए फर्स्ट इम्प्रेशन जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये फर्स्ट इम्प्रेशन में आपने ऐसी किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि जिस वजह से हम कह रहे हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट? द फर्स्ट थिंग, वियर नीड कंजर्वेटिव क्लॉथ्स. आपके कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए और ना तो बहुत लेटेस्ट डिज़ाइन के होने चाहिए, ना बहुत ज़्यादा फास्ट कलर के होने चाहिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि आपका प्रोस्पेक्ट जो है वो किन चीज़ों को पसंद करता है और किन चीज़ों को नहीं. तो इसलिए यही रिकमेंडेड होता है कि आप नीट और कंजर्वेटिव किस्म के क्लॉथ्स पहने. आपकी ड्रेसिंग ऐसी होनी चाहिए कि जिस पर उसको किसी किस्म का कोई यानी कि ऑब्जेक्शन ना हो या उसको कोई प्रॉब्लम ना हो. सिमिलरली बी क्लीन एंड केयरफुली ग्रूम. आपकी जो पर्सनल हाइजीन जो है उसका स्टैंडर्ड वेरी हाई होना चाहिए.
آپ کے بال بنے ہونے چاہیے, شیو کرتے ہیں تو شیو ہونی چاہیے, بیئرڈ ہے تو ٹریمنگ ہونی چاہیے, نیل آپ کی پراپرلی کٹنگ ہونی چاہیے, اوور آل آپ کی ایک اچھی نائس لک آنی چاہیے, اور پتہ چلے کہ یو آر اے نیٹ اینڈ کلین پرسن. پھر اس کے علاوہ نو دی پراسپیکٹس نیم اینڈ پروناؤنس اٹ کریکٹلی. ایک اور چیز جو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے پراسپیکٹس کا نیم پتا ہو اور آپ اس کو صحیح پروننسیشن کے ساتھ اس کا نیم ریکال کر سکیں. اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ سر واٹ از سوری آئی فارگاٹ اباؤٹ یور نیم, واٹ از یور نیم. وہ کہتے ہیں یار 10 دفعہ تو آپ سے فون پہ بات ہوئی ہے, میں نے ای میلز بھی کی تھی, لیٹر بھی لکھا ہے, ایون یو ڈونٹ نو مائی نیم. It will not give a good impression. Similarly, if we make another complaint کہ suppose his name is something Malik یا چودھری sir, ہم شروع ہو جاتے ہیں ملک صاحب, چودھری صاحب. Again, this is a wrong attitude. You don't have any personal contact and maybe he will not like by calling in this way. لیکن ہم سارے اپنے نام کو پسند کرتے ہیں اور ہمیں جب اپنے نام سے بلائے تو وہی ہمیں اچھا لگتا ہے. اس کے علاوہ ہمیں کسی اور طریقے سے بلانا اتنا اچھا نہیں لگتا. تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ آپ کو اپنے پراسپیکٹس کا نیم معلوم ہونا چاہیے اور آپ اس کی ادائیگی صحیح طریقے سے کر سکیں. بی الرٹ اینڈ پلیزنٹ. دیکھیں جب آپ وہاں جائیں تو آپ نے ایک بڑی ایکٹیو لک دینی ہے. وہ بات کرے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے, آپ اس کی بات سنیں. یہ نہیں ہے کہ وہ بات کر رہے ہیں, آپ اپنے کن خیالوں میں گم ہیں یا آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں, وہ تھوڑی دیر بعد کہیں او سر سوری سر, وہ آپ کیا بات کر رہے تھے. تو دس ول ناٹ گیو اے گڈ امپریشن. دیٹ مینس کہ یو آر فزیکلی پریزنٹ بٹ مینٹلی یو آر سم ویئر ایلس, اینڈ مے بی یور کسٹمر ول ناٹ لائک دس ٹائپ آف ایٹیچیوڈ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اس کے علاوہ لیٹ دی پراسپیکٹ آفر ٹو شیک ہینڈ. سملرلی آپ وہی کریں کہ جس طرح کے آپ کا پراسپیکٹ چاہتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بہت گرم جوشی سے ملتے ہیں, بعض لوگ اتنی گرم جوشی سے نہیں ملتے. بعض لوگ جو سے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ آپ ساتھ ہینڈ شیک کریں, بعض لوگ جو سے ہیں وہ ہینڈ شیک نہیں کرتے ہیں یا ان کا گریٹنگ یا ملنے کا کوئی اپنا انداز ہوتا ہے. تو آپ کو اس کا بخوبی اندازہ ہونا چاہیے اور اس میں یہی ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ if he extend his hands then shake. If suppose he is not extending his hands then there is no need to اس کو مجبور کریں کہ جی وہ آپ سے ہاتھ ملائے یا آپ اپنا ہاتھ نکال کے کھڑے ہیں اور وہ اپنے ہی کسی اور یعنی کہ مصروفیت میں ہے اور آپ کو شرمندگی ہو. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی سی, فارگیٹ اباؤٹ یور سیلف اینڈ کنسنٹریٹ آن دی پراسپیکٹ. جب آپ پراسپیکٹس کے پاس ہوں تو آپ اپنی ہی خیالات میں نہ رہیں, اپنے کوئی اور ذہن میں کوئی باتیں نہ لے کر آئیں, بلکہ آپ فلی اٹینٹیو ہوں, فلی یعنی کہ یو آر لسننگ ٹو یور کسٹمر, گیونگ ویٹیج ٹو ہم, گیونگ ریسپیکٹ ٹو ہم. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گی ان ڈیولپنگ گڈ ریلیشن شپ ود یور پراسپیکٹ. Another again very important thing, that is avoid smoking or chewing gum. آپ نے نہ تو اسموک کرنا ہے, ویسے بھی آج کل جسٹ بیکاز آف دا گورنمنٹ ریگولیشنز پبلک پلیسز پہ ویسے ہی اسموکنگ بین ہو چکی ہے, لیکن یہ اس کی جگہ ہے, آپ کو نہیں معلوم, اس لیے آپ خام خواہ وہاں پر اسموکنگ نہیں کرنی چاہیے. اور اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ چوئنگم کو اچھا نہیں سمجھتے کہ اگر آپ اس کے سامنے یعنی چوئنگم کھا رہے ہیں یا آپ کے منہ میں کوئی چیز ہے تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. یہ ساری وہ تھی کہ جب آپ پریزنٹیشن کے لیے جائیں تو آپ نے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھا امپریشن کریٹ کریں تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ so many deals close before speaking or opening the mouth of the سیلس پرسن. اور اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ اس کی ریزن یہی ہے کہ جب آپ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے, آپ اپنی گرومنگ, نیٹنیس, اپنی پولائٹنیس, اپنے مینرزم کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ دوسرا شخص بھی کوئی باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہی ڈیل کرے, وہ آپ کو سمپلی ایکسکیوز کرے گا اور اینڈ آف دا ڈے یو ول ناٹ بی ایبل ٹو گیٹ اینی تھنگ فرام یور پراسپیکٹ.
اب نیکسٹ یہ ہے کہ آپ نے پریزنٹیشن سٹارٹ کرنی ہے. اب آپ پہنچ گئے, یہ تو ابھی آپ بتا رہے تھے کہ جی آپ ان چیزوں کا خیال رکھنا. اب وہ جو پریزنٹیشن جو سی ہے, بگننگ دی پریزنٹیشن, اب آپ ہوتا ہی ہے کہ جب آپ وہاں پر جاتے ہیں تو اس میں یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے, کیونکہ ابھی آپ کی اور اس کی یعنی وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ اس کو, تو اس میں ہم اگر آپ ویسے بھی دیکھیں جب ہم کسی بھی شخص سے بات کرتے ہیں تو شروع میں ہم چھوٹے سمپل کویسچن کرتے ہیں. مثال کرو بھی یہ بھی ایک کویسچن ہے, اور آپ کا کیا حال ہے, آپ کیسے ہیں. تو آپ نے بھی اسی طرح جب پریزنٹیشن کے شروع میں آپ اسے سمپل کویسچنز پوچھیں, لیکن یہاں پر ایک چیز کا خیال رکھیں کہ آپ اس سے کوئی ایسا کویسچن نہیں کریں گے کہ جو کہ پرسنل لیول پر ہو یا جہاں سے اس کو ایگزٹ مل سکے. لائک ویسے تو کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, لیکن آپ کبھی بھی یہ نہیں پوچھیں گے کہ جی آپ کا بزنس کیسا ہے, کیونکہ اگر اس نے کہہ دیا کہ جی آج کل تو بزنس کا بہت برا حال ہے, سیل ہونے کو نہ ہونے کے برابر ہے, میں بڑا پریشان ہوں, کوئی انکم نہیں ہے. اب جب آپ نے ساری پریزنٹیشن دے دی اور اس کے اینڈ پر جب آپ کلوزنگ پر آئیں گے تو وہ وہاں پر کہے گا کہ میں نے تو آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جی بزنس کا بڑا برا حال ہے, کوئی سیلز ہی نہیں ہے, کوئی انکم ہی نہیں ہے, تو کیا آپ سے ہم ڈیل کریں. تو آپ نے خام خواہ اس کو ایک چانس دے دی ہے. تو آپ کو کوئی ایسی بات نہیں, آپ ایک یعنی کہ جنرل گفتگو کرتے ہیں کہ جس سے کوئی چیز کنکلوڈ نہیں ہو سکے, اور اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اور اس کے درمیان جو ایک کولڈ فیز ہے اس کو آپ بریک کر سکیں. پھر سیکنڈلی یوز اے ریفرنس, لیکن اگین دیر از اے سجیشن از دیئر کہ نیور یوز اے ریفرنس انٹل اور انلیس یو آر شیور کہ یور ریفرنس ول گیو اے پازیٹیو امیج. یہ نہیں ہے کہ جی آپ ان کو جانتے ہیں, اب آپ کو پتہ نہیں اس کا اور ان کا آپس میں کیا تعلق ہے. مے بی دے ڈونٹ ہیو ریلیشن شپ ایٹ گڈ ٹرمس. اب آپ نے اس کا ریفرنس دے دیا تو اب اس کی وجہ سے یہ کہ اب آپ خام خواہ ایک پرابلم میں آ گئے. تو اس میں یہ ہے کہ اٹس اے ویری ٹرکی. سو اف یو وانٹ ٹو یوز اے ریفرنس, میک شیور کہ یور ریفرنس ول کلک and it will give you some advantage and it will have a positive impact on your presentation. اگر آپ کو ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہے اور آپ نہیں کلیئر اور آپ کنفیوز ہیں تو اٹس بیٹر کہ ڈونٹ یوز اینی ریفرنس. آفر اے بینیفٹ, سملرلی اچھی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو یعنی کوئی بینیفٹ آفر کریں کہ جی آئی ایم ہیئر ٹوڈے because we have special promotions that I want to discuss with you. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو کوئی بینیفٹ دیں گے تو مے بی he has some interest. offer service, similarly آپ اس کو سروس آفر کر سکتے ہیں کہ جی whenever you want to visit I can arrange a visit, or if you want to see I can arrange a demonstration, or this product is available right in the stock and whenever you need I can deliver to you. ٹھیک ہے, or my personal services, if you need any help, any assistance on any aspects is available for you. So آپ اس کو کسی قسم کی کوئی services offer کر سکتے ہیں. Compliment the prospect, it's a good thing if you compliment the prospect, but again remember your compliment based on reality. آپ ایسی بات نہیں کریں کہ وہ اس کو پتہ چل جائے کہ آپ اس کے ساتھ یعنی کہ اس کو چاپلوسی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہر شخص کو پتا ہوتا ہے کہ جی آپ اس کی صحیح تعریف کر رہے ہیں یا آپ کا کوئی اور مقصد ہے. تو وہاں پر آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ اس کی جو بھی اس کی اگر آپ تعریف کر رہے ہیں تو وہ تعریف جو سی ہے وہ حقیقت پر مبنی ہونی چاہیے, ایگزیجریشن نہیں ہونی چاہیے, جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ چلے کہ آپ اس کی صرف خوش آمد کرنے کے لیے اس کی تعریف کر رہے ہیں. Give something of value. بعض اوقات سیلس پرسنز they have the giveaways. ٹھیک ہے, بعض اوقات ان کے پاس کوئی اسپیشل آفر ہوتی ہے, کوئی ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے, کوئی ووچر ہوتا ہے, کوئی کوپن ہوتا ہے. لیکن آپ نے اگر کوئی چیز دینی ہے تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ جو آپ کے سامنے بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ اس کے اسٹیٹس اور اس کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق. یہ نہیں ہے کہ ایک بہت بڑی کمپنی کا سی ای او اور اس کو ایک آپ آرڈنری سا کی چین دے رہے ہیں, اٹ ول ناٹ میچ ود ہز اسٹیٹس. اٹس بیٹر کہ ڈونٹ آفر, بجائے اس کے کہ آپ کوئی چیز دے کے اپنا بھی امپریشن خراب کریں اور اس کو بھی یہ فیلنگ آئے کہ آپ نے اس کو رسپیکٹ نہیں دی.
اچھا اسی طرح ایک اور ہے probing for needs. آپ تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کرتے ہیں جب بھی آپ پریزنٹیشن ہوتے ہیں آپ انوالو کرنے کے لیے, اور بعض اوقات آپ کو بھی تھوڑی سی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے کہ نیچرلی آپ نے ڈیل کلوز کرنی ہے, آپ کے پاس بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں. اب آپ وہ آپشنز کو آہستہ آہستہ آپ نے منیمائز کرنا ہوتا ہے. شروع میں آپ اس کو ساری چیزیں بتا دیں گے, پھر اس کے بعد اس کا انٹرسٹ دیکھتے ہوئے آپ اس کو بھی نہیں کہ منیمائز کریں گے, اور فائنلی ایک جو سولوشن جو ہے وہ اس کو آپ پریزنٹ کریں گے کہ بیسڈ آن یور ریکوائرمنٹ ایکسپیکٹیشنز, ٹھیک ہے, آئی تھنک دس پروڈکٹ اور دس سولوشن از اسپیشلی فار یو. اب اس کے لیے ہم جو پروبنگ فار نیڈ جو ہے اس کے لیے ہم اگین ایک ٹیکنیک یوز کریں جس کو ہم کہتے ہیں اسپن سیلنگ. اگین اسپن جو ہے یہ ایک ایبریویشن ہے. ایس اسٹینڈ فار سچویشن کویسچنز, جس میں ہم سچویشن کے مطابق کویسچنز کرتے ہیں. پی جو ہے پرابلم کویسچنز کے لیے. آئی فار امپلیکیشن کویسچنز ہے. این جو ہے نیڈ اسیسمنٹ. تو آپ نے بہت سسٹمیٹک طریقے سے جو پروبنگ آف دا نیڈز ہے اس میں آپ نے ایک اسپن سیلنگ کرنی ہوتی ہے, جس میں کہ آپ ڈفرنٹ ٹائپس کے کویسچنز کرتے ہیں. سچویشن کویسچنز, پرابلم کویسچنز, امپلیکیشن کویسچنز اینڈ نیڈ اسیسمنٹ, اینڈ دین یو آر ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ واٹ سارٹ آف دا ریکوائرمنٹ اور ایکسپیکٹیشنز اور نیڈ یور پروسپیکٹ ہے. پریزنٹیشن اپروچ, بینیفٹس آف کویسچنز. دیکھیں میں آپ کو اگین اینڈ اگین انکریج کر رہا ہوں کہ آپ کویسچنز کریں, لیکن کویسچنز جو ہیں وہ بہت سسٹمیٹک اور آرگنائز طریقے سے ہونے چاہیے. ناؤ آئی وانٹ ٹو ڈسکس کہ وائی یو وانٹ ٹو ڈو دا کویسچنز اینڈ واٹ آر دا بینیفٹس آف کویسچنز. ون آف دا بینیفٹس از لرن اباؤٹ پراسپیکٹس نیڈس. یو ڈونٹ نیڈ اباؤٹ یور پراسپیکٹس کہ واٹ سارٹ آف دا نیڈ ہی ہیز until or unless you will discuss, you will ask, you will inquire. دیکھیں آپ کو کیا پتا کہ اس کی کیا ہے, یہ آپ کو اگر آئیڈیا بھی ہے تو you are not sure about. Until or unless you will ask a few questions, then you are able to know کہ اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. سر آپ کو جو ہے یعنی کہ کوئی بھی ہے سپوز یو آر سیلنگ لیپ ٹاپ ٹو اے پراسپیکٹ کسٹمر, تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ سر آپ کا جو لیپ ٹاپ کا جو یوزیج ہے اس کا آپ کا یعنی کہ میجر یوزیج کس قسم کا ہے. اب آپ کے ذہن میں دیکھیں بیک اینڈ پر ہے کہ آپ نے اس کو زیادہ سٹوریج دینی ہے, آپ نے اس کو کیا نام ہے پروسیسنگ سپیڈ زیادہ دینی ہے, آپ نے اس کو کوئی گرافک کی دینی ہے, یا اس کا کیا ہے. اب دیکھیں ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ جی آئی جسٹ وانٹ ٹو یوز فار اونلی مائی یعنی کہ آفس ریکوائرمنٹ, جسٹ اے فیو ورڈ اور آفس ڈاکومنٹ, ٹھیک ہے, and I want to work in Microsoft Office and I just want to check my email addresses. So that means اس کی کچھ ایکسٹرا اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اب آپ اس کو کوئی جا کے بوز یعنی کہ جی میں آپ کو سر وہ گرافک کارڈز دے دوں گا, آپ کو میں کیا نام ہے یہ ملٹی میڈیا کارڈ دے دوں گا, میں آپ کو یہ اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ایک شخص ہے کہ جو کیا نام ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کرتا ہے, گرافکس کے ساتھ ہے, اس کا بوز ہے, اس کا یعنی کہ فیلڈلی اس قسم کے جہاں پہ وہ ڈیزائننگ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے. اب اس کی جو ریکوائرمنٹ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. اب ایک اور شخص ہے جس کے ساتھ آپ جب ڈسکشن کرتے ہیں, کوشچن کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ایکچولی آئی ہیو ٹو اسٹور اے لاٹ آف اسٹف, تو مجھے اسٹوریج بہت زیادہ چاہیے, مجھے ہارڈ ڈرائیو بڑی چاہیے. اس طرح کوئی پروسیسنگ کی بات کرتا ہے, کوئی فیسلٹیز کی بات کرتا ہے, کوئی کہتا ہے مجھے ایک سلیک لائٹ ویٹ سے چاہیے, میں ٹریول کرتا ہوں, مجھے بڑے بڑے بلکی نہیں, میرا شولڈر اٹھانا مجھے پرابلم ہے. تو یہ جو آپ کا ہے کہ لرن اباؤٹ پراسپیکٹس نیڈز وہ کیسے ہے. Another is to maintain control. Another important thing is کہ آپ کا جو پوری جو ہے پریزنٹیشن یا کنورسیشن جو ہے اس کے اوپر آپ کا کنٹرول ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جی بات کہیں سے کہیں نکل جائے, بلکہ you are on the driving seat and you are driving your prospects towards the closing. تو اسی طرح ایک اور چیز ہے to involve the prospect. پھر یہ بھی نہیں ہے کہ جی آپ پریزنٹیشن دینے پر چلے جی آپ پراسپیکٹس ادھر دیکھ رہا ہے, کبھی ادھر دیکھ رہا ہے, اینڈ ہی از ناٹ اٹینٹیو. آپ نے اس کو انوالو رکھنا ہوتا ہے کہ سر آپ سمجھ رہے ہیں, سر اس کو دیکھیں, سر اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے. تو اس طرح اس کو آپ انوالو رکھیں گے اور آپ کو بھی ڈفرینٹ فیڈ بیک ملتی رہے گی کہ وہ کس چیز کو پسند کر رہا ہے, کس چیز کو نہیں پسند کر رہا ہے, اور آپ اپنی پریزنٹیشنز کو اپنی جو ہے کنونسنگ جو ہے اس کو اسی حساب سے ایڈجسٹ کرتے رہیں گے. پھر اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ کویسچن سے کیا ہوتا ہے کہ نیچرلی جب آپ کویسچن کر رہے ہوتے ہیں یو آر ایکسپلورنگ, اینڈ بائی گیٹنگ دی آنسرز یو آر ایبل ٹو ڈیولپ یور ریلیشن شپ ود یور پراسپیکٹ.
لیکن جب تک ہم کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کرتے، اس سے پوچھتے نہیں ہیں، کسی کی خیر خیریت نہیں پوچھی، اس کا حال احوال نہیں پوچھا، تو ہمارے تعلقات اس سے کیا ہوں گے؟ لیکن آپ بھی دیکھیں جب دو لوگ ملتے ہیں یہی ہوتا ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے، ٹھیک ہوں، کیسے ہو، اللہ کا شکر ہے، اور سب خیریت ہے جی، پھر کیا ہو رہا ہے، تب جا کے آپ کے دیکھیں ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ بھی چپ کر کے بیٹھے ہیں، وہ بھی چپ کر کے بیٹھے ہیں، تو ہاؤ یو ول بی ایبل ٹو ڈیولپ ریلیشن شپ؟ تو یہاں پر یہ بہت ضروری ہے. پھر یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں اس میں دیکھیں آپ نے ایک ٹرسٹ اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے، آپ نے یہ پروف کرنا ہوتا ہے کہ جی آپ ایک آنیسٹ ریلائبل پرسن ہو. وٹ ایور بی یو آر سیئنگ، آپ کوئی جھوٹ نہیں بول رہے، کوئی غلط کمٹمنٹ نہیں کر رہے ہو، کوئی غلط بات نہیں کر رہے ہو. اور یہ آپ کی بات چیت سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے جب کراس کوشچننگ ہوتی ہے یا جب وہ چیز پوچھتے ہیں تو جب آپ اس کا آنسر دیتے ہیں. اگر آپ کو کوئی چیز نہیں معلوم آپ اس کو غلط آنسر نہیں دیں. اگر آپ کو کیا نام ہے کوئی ڈاؤٹ ہے تو اس کو کہیں جی I will go back and I will check instead of giving a wrong answer. اچھا پریزنٹیشن اپروچ میں پھر یہ ٹائپس آف کوسچنز. اب آپ جب کوسچنز کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اگین وہی بات ہے کہ کوسچنز میں جب ہیں تو آپ نے کس قسم کے ہیں. کچھ کوسچنز ہوتے ہیں اوپن اینڈڈ کوسچنز، براڈ کوسچنز دیٹ آر آسکڈ ارلی ان دی پریزنٹیشن. یہ بھی ہوتے ہیں جیسے ہے کہ جی اور کیا حال ہے، آپ اوپن کوسچن ہے، کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، دیر آر سو مینی پاسبل آنسرس. تو یہ سارے جو سے براڈ کوسچنز ہیں جو کہ ہم نارملی کنورسیشن کے یا پریزنٹیشن کے شروع میں پوچھتے ہیں. اس کے بعد جو سے آپ کے ریفلیکٹیو کوسچنز ہوتے ہیں، کوسچن آسکڈ ان ریسپانس ٹو پراسپیکٹس کمنٹس. اب آپ کا پراسپیکٹس پہ سے کوئی جواب دے رہا ہوتا ہے، اب اس کی جو آنسرز ہیں اس کی بیسس پہ اب آپ نے مزید جو کوسچنز کیے ان کو ہم کہتے ہیں ریفلیکٹیو کوسچنز. اور اس کے بعد کچھ ہوتے ہیں آپ کے ڈائریکٹیو کوسچنز. ڈائریکٹیو کوسچنز ہوتے ہیں لیڈنگ کوسچنز ڈیزائن ٹو پوائنٹ دی پراسپیکٹس ٹوورڈز ایریاز آف ایگریمنٹ. یہ جو کوسچنز ہوتے ہیں یہ آپ کو اچھا سر ٹھیک ہے، میں اب آپ کو یعنی کہ میں آپ کو اس کی کچھ سیمپلز دکھاتا ہوں، یا میں آپ کو اس کی مزید میں آپ کو ڈیٹیل دیتا ہوں، ٹھیک ہے، میرے پاس اس کا یہ. تو اب آپ نے کیا کیا کہ وہ ڈائریکٹیو کوسچنز کے ہیں کہ جو اس نے آپ کو آنسر دیا اس کے بعد آپ نے اس کو لے کر اس کے جو آنسرز ہیں اس کی بیسس پہ اس کو ایک سرٹن ڈائریکشن میں، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے یہ ہے کہ آپ نے ڈیل کلوز کرنی ہے اور آپ نے اس کو کنونس کرنا ہے، آپ نے اس کو ایک پرٹیکولر ڈائریکشن میں لے کر جانا ہے جہاں پر جا کے وہ آپ کی باتوں سے کنونس ہو جائے اور آپ کی پروڈکٹ میں وہ انٹرسٹ لینا شروع کر دیں. پریزنٹیشن بیسیکلی کیا ہے؟ پریزنٹیشن از وین دی سیلس پرسن ٹیل دی پروڈکٹ اسٹوری ٹو دی بائر، presenting customer benefits and showing how the product solves the customer's problem. وہ ساری باتیں جو آپ پروڈکٹ سے متعلق کرتے ہیں کہ جی یہ پروڈکٹ ہے یہ آپ کے لیے کیسے بینیفیشل ہوگی، کیسے آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی، یہ آپ کی ساری جو ہیں یہ آپ کی پریزنٹیشن ہے کہ جہاں پر آپ الٹیمیٹلی یو آر ٹرائنگ ٹو کنوینس یور پراسپیکٹ. نیڈ سیٹسفیکشن اپروچ ہوتی ہے. بائرس وانٹ سولوشنز اینڈ سیلس پیپل شوڈ لسن اینڈ ریسپونڈ ود دی رائٹ پروڈکٹس اینڈ سروسز ٹو سالو کسٹمر پرابلمس. اب جو آپ کو ہوتا ہے جو پراسپیکٹس جو ہے اس کو کیا چاہیے ہوتی ہے، اس کو سولوشنز چاہیے ہوتے ہیں. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ سیلس پرسن بہت کیئرفلی جو ہے اس کے کوسچنس کو ایڈریس کرے، ٹھیک ہے، اور اس کو کنونس کرے کہ جی کون سی پروڈکٹ جو ہے اور کیسے جو ہے اس کی پرابلم کو سالو کر سکتی ہے، اینڈ دیٹ از دی بیسٹ پاسبل سولوشن ایز کمپیئر ٹو ادر. اچھا کنونسنگ دی پراسپیکٹ میں جو ہے سیک ایگریمنٹ، ریڈ سگنلز، ایمفیسائز بینیفٹس ریلیٹنگ ٹو کسٹمر، نیرو چوائسز. اب دیکھیں سیک ایگریمنٹ جو ہے اب ہم بات کر رہے ہیں کنونسنگ دی پراسپیکٹ میں کہ جب آپ اس کو کنونس کر رہے ہیں. اب سیک ایگریمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جب سپوز وہ کہتا ہے، جب بندہ کہتا ہے نا ہاں جیسے بہت سارے ہلا رہے ہیں یس 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 اوکے اوکے، اب یہ آپ کو سیک ایگریمنٹ ہے کہ وہ آپ کی باتوں کے ساتھ ایگری کر رہے ہیں. ریڈ سگنلز یہ کہ جب وہ آپ کو انٹرسٹ لے رہا ہے، آپ کو ویٹیج دے رہا ہے، آپ کی باتوں کو سن رہا ہے، آپ کو کوشچننگ کر رہا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، دیٹ مینس کہ ہی از ٹیکنگ انٹرسٹ اینڈ موسٹ پروبیبلی ہی ول گو فار یور پروڈکٹ. ایمفیسائز بینیفٹس ریلیٹڈ ٹو کسٹمر. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ اس کو مزید بینیفٹس بتائیں کہ واٹ
he will be able to get کہ آپ کو کیا ایڈوانٹیجز ہیں یہ پروڈکٹ لینے کے, یہ پروڈکٹ کیوں آپ کے لیے اچھی ہے. پھر اس کے بعد آپ اپنی جو چوائسیز جو شروع میں آپ بہت زیادہ چوائسیز دیتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ اپنی چوائسیز کو نیرو ڈاؤن کر لیتے ہیں. یہ بالکل ویسے ہی ہے جب آپ کسی بھی موبائل شاپ پہ جاتے ہیں موبائل خریدنے کے لیے, تو پہلے وہ آپ کو سارے بتاتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ نوکیا بھی ہے, سیمسنگ بھی ہے, آئی فون بھی ہے, یو موبائل بھی ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں جی یہ اس کی یہ رینج ہے, یہ اتنے کا, یہ 70,000 کا ہے, یہ 65,000 کا, یہ 50,000 کا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو کہتا ہے یہ 25,000 کا ہے, جی 20,000 کا, پھر آپ کو کہتا ہے یہ 15,000 کا ہے, یہ 10,000 کا ہے. اب ہوتا ہے کیا ہے جی, اگر آپ کی وہ 70 65 کی آپ کی کیٹیگری نہیں ہے, آپ ان کی طرف انٹرسٹ نہیں لیتے, آپ آتے ہیں جی وہ 25, یا آپ آتے ہیں 15, یا آپ آتے ہیں 10, یا آپ آتے ہیں 5,000, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ غائب کر دیتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں اس رینج میں جو ہے نا آپ کے پاس یہ آپشنس ہیں. پھر اس میں سے آپ کو ایک اٹھاتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جی یہ کتنے کا, یہ کون سا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے جو باقی جو ہے اس میں سے وہ غائب کر دیتا ہے, اور اس سے ریلیٹڈ جو ہوتا ہے وہی اب آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے. اچھا جی اس میں جو ہے دیکھیں یہ ہے, اور اس میں یہ ریڈ بھی ہے, بلیک بھی ہے, بلو بھی ہے. پھر جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو ماڈل جو ہے نا یہ صحیح ہے, پھر وہ یہ دیکھتے ہوئے کہ جی سپوز آپ کا جو انٹرسٹ ہے, سپوز آپ بلیک میں انٹرسٹ لے, وہ بلو اور ریڈ کو غائب کر دے گا. جی جو بلیک جو ہے نا سب سے خوبصورت ہے, بہت ہاٹ سیلنگ ہے آج کل. there are three colors but people are going only for the black. اب وہ آپ کو کنونس کر رہا ہے کہ جی جو بلیک ہے جس میں آپ بھی انٹرسٹ لے رہے ہیں, تو یہ جو ہے سارے آپ کے نا نیرو چوائسیز ہیں کہ وہ آپ کی چوائسیز جو ہے نیرو ڈاؤن کر دیتا ہے. پریزنٹیشن ٹیکنیکس میں کیا ہے کہ دیکھیں آپ نے جب کنونس کرنا ہوتا ہے, موبائل فون کی شاپ پہ بھی جو ہے ڈمیز رکھی ہوئی ہوتی ہیں, تو یہاں پہ بھی آپ کے پاس ویژول ایڈز ہونی چاہیے, ایگزبٹس ہونی چاہیے جو آپ کو ہمیشہ ہیلپ کرتی ہیں. آپ کے پاس کچھ مٹیریل جہاں پہ آپ اس کو دکھا سکیں, آپ کے پاس کچھ ایگزبٹس ہونے جہاں پہ آپ اس کو کنونس کر سکیں, ٹیسٹیمونیلز ہونے چاہیے, کچھ لیٹرز ہوں, کچھ یہ نہیں ہے, کچھ سیٹسفائڈ کسٹمرز کی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ہیلپ کریں گی کنونس کرنے میں. ایگزامپلز آپ کے پاس بہت ساری ایگزامپلز ہونی چاہیے کہ جسے مسٹر سوینڈ نے خریدا, ان کے بھی یہی کنسرن, ناؤ ہی از ہیپی. فلانی آرگنائزیشن سر ان کا بھی یہی پرابلم تھا, اب انہوں نے ہمارا سولوشن یوز کیا تو ناؤ دے ڈونٹ ہیو اینی پرابلمس اینڈ دے آر پرفارمنگ ویل. انشاءاللہ یو ول ناٹ ہیو دا سیم پرابلم. تو اس طرح آپ ان کو کیا نام ہے ایگزامپلز دیتے ہیں. گارنٹیز, سر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, 1 سال تک وارنٹی ہے, کوئی چیز اگر خراب ہوگی تو کمپنی ول بی ریسپانسبل, دے ول ریپلیس یو فری آف کاسٹ. کیوں پریشان ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا آپ اس کو گارنٹیز دیتے ہیں. ڈیمانسٹریشن, سم ٹائمس آپ کو ڈیمانسٹریشن دینی پڑتی ہے کہ ہاؤ دا پروڈکٹ ول یوز, لیکن ڈیمانسٹریشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ پہلے سے ہی پریپیئر ہوں, آپ نے اس کی پریکٹس کی بھی ہو. اگر آپ کو کوئی ٹیکنیکل سپورٹس چاہیے تو آپ کے پاس ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہو, کیونکہ اگر آپ ڈیمانسٹریشن ایک لیول پر نہیں دے سکیں گے تو اٹ ول بیک فائر. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی جو ڈیمانسٹریشن جو ہے وہ بہت اچھی ہو اور کسٹمر جو ہے اس سے کنوینس ہو. اچھا پھر اگین جو ہے یعنی کہ اسٹیپس ان پرسنل سیلنگ پروسیس میں جو ہے کچھ آپ کی بیڈ ٹریڈس بھی ہیں, کچھ آپ کی جو ہے گڈ ٹریڈس بھی ہیں. بیڈ ٹریڈس میں کیا ہے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے بہت زیادہ پشی نہیں ہونا. پشی مینس کہ آپ اس کو خام خواہ نہیں کریں گے, سر وہ آپ ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں بس آپ لے لیں, آپ میرے کہنے پہ لے لیں. دس از اے پشی ایٹیچیوڈ. سم ٹائم کسٹمرز ول ناٹ لائک دیٹ ایٹیچیوڈ, اور وہ آپ کا نیگیٹو آپ کا جاتا ہے. ہم بھی جاتے ہیں کسی شاپ میں, وہاں پر ایک سیلس پرسن ہمارے پیچھے پڑ جائیں جی آپ نے لینا کیا ہے, آپ مجھے بتائیں میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں, یہ دیکھیں جی لے لیں, یہ بہت اچھا لگ رہا ہے, اور آپ کو کیا چاہیے, اس قیمت میں مل نہیں سکتا. اب ہم کہتے ہیں یار یہ کون ہے. ڈونٹ بی پشی, ڈونٹ بی لیٹ فرام یور اپوائنٹمنٹ. آپ کی جو اپوائنٹمنٹ کا ٹائم اس سے پہلے چلے جائیں لیکن لیٹ نہیں ہو, اٹ ول ناٹ گیو اے گڈ امپریشن. جس سائڈ دیکھیں خام خواہ ڈونٹ ٹرائی ٹو بیکم اوور اسمارٹ. آپ ایگزیجریٹ نہیں کریں, غلط بیانی نہیں کریں, ٹھیک ہے, جو بات ہے ویسے ہی ہے. ڈونٹ ٹرائی ٹو بیکم اسمارٹر دین یور کسٹمر. ڈس آرگنائز, یہ نہیں ہے کہ اچھا سر میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں, ابھی آپ کو لیف لیٹ ہی نہیں ملا, سر وہ یہیں پہ ایک تھا, وہ پرائز لسٹ نہیں مل رہی, سر یہ یہاں پہ میں تھا پتہ نہیں کدھر ہے, میرے بیگ میں تھی میں لایا تھا, یہ ہے وہ. جو چیز آپ کی آرگنائز ہونی چاہیے, پتہ نہیں چاہیے آپ کی کون سی چیز کہاں پر پڑی ہوئی ہے یا نہیں ہے. ڈیمانسٹریشن دینے جا رہے ہیں تو پتہ چلے کہ جی وہ پراپر آپ کے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے, کیبلز نہیں ہے, یا کوئی اس کی ایکسیسریز تھی وہ مسنگ ہے. تو یہ جو ہے وہ نہیں ہے. انپریپیئرڈ, اگر آپ انپریپیئرڈ جا رہے ہیں تو اگین اٹ ول گیو اے بیڈ
امپریشن. بھرپور تیاری کر کے جائیں, ہوم ورک کر کے جائیں, کیونکہ آپ ویسے بھی آؤٹ آف دا آفس جا رہے ہیں, اس کی پریمیسز میں جا رہے ہیں, تو بی ریڈی, بی پریپیئر فار اینی تھنگ. اگر آپ نہیں ہیں تو اٹ ول گیو اے بیڈ امپریشن. گڈ ٹریٹس میں کیا ہے؟ نمبر 1, گڈ لسنر. اپنے کسٹمر کی بات کو حوصلے سے اور آرام سے سنیں. ایمفیٹک, یعنی کہ پتہ چلے کہ جی آپ جنرلی انوالو ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس میں انٹرسٹ لے لیں وہاں پر. یہ نہیں کہ آپ کو پتہ چلے جی آپ کو برڈن ہے یا آپ کسی چیز کو یعنی کہ اپنے پر بوجھ سمجھ رہے ہیں. آنیسٹ, بی آنیسٹ ان آل ریسپیکٹ. ڈپینڈیبل, ٹھیک ہے, تو آپ نے تھوڑی سی ڈپینڈیبلٹی بھی دکھانی ہوتی ہے. اسی طرح آپ کو نا تھورو, یعنی کہ آپ اس کو تھورو, یہ نہیں کہ ایک چیز یہ ہے وہ کہہ کہ جی یہ کیا سر یہ ابھی آپ چھوڑیں, یہ ابھی آپ کے نہیں ہے, بس آپ نے کون سا یہ نہیں. اگر آپ سے کوئی چیز پوچھ رہا ہے آپ اس کو ایکسپلین کریں, اس کو تھورو پریزنٹیشن دیں, تھورو ڈیمانسٹریشن دیں. یہ نہیں ہے کہ جس کو تھوڑی بہت کر کے اگر وہ کہہ رہے ہیں تو اب آپ اس کو نہیں جی ممکن نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا. فالو اپ ٹائپس, there is no harm کہ if you have to come again. ٹھیک ہے, اگر بعض کا یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر کسی وجہ سے ابھی وہ کنوینس نہیں ہے یا وہ ٹائم چاہ رہا ہے تو there is no harm, but if you can close a deal then don't waste time, کیونکہ کلوزنگ کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے. اگر آپ اس کو ویسٹ کریں گے تو you will lose the deal. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے, دیٹ از ہینڈلنگ objection is the process where sales people resolve problems that are logical, psychological or unspoken. دیکھیں پرابلمز جو ہے اس کے متعلق میں ہمیشہ کہتا ہوں اٹس ویری نیچرل. whenever you are dealing with the customers, you are involved in the sale, you will have to face the problem. ٹھیک ہے, objections آئیں گی, اور یہ ساری جو ہیں یہ ویری یعنی کہ نیچرل ہیں, کامن ہیں, اور آپ کو مینٹلی ان کے لیے تیار رہنا چاہیے. اچھا, اس میں کس قسم کی آپ کی آ سکتی ہیں؟ جو ایک ہوتی ہے سیلز ریزسٹنس, ایکشنز اور اسٹیٹمنٹ بائی اے پراسپیکٹ دیٹ پوسٹپون, ہینڈر اور پریونٹ دی کمپلیشن آف اے سیل. سیلز ریزسٹنس یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر وہ کسی وجہ سے وہ سیلز کو کلوز نہیں کرنا چاہ رہا, ٹھیک ہے, اور وہ ٹائم لینا چاہ رہا ہے, یا وہ کیا نام ہے کسی بھی وجہ سے وہ یعنی کہ ایگزٹ لینا چاہ رہا ہے. تو یہ جو سی آپ کی سیلز ریزسٹنس ہے. پھر آبجیکشنز ہیں, آؤٹ ورڈ ایکسپریشنز آف اے پراسپیکٹس ڈاؤٹس اور نیگیٹو فیلنگز اباؤٹ اے سیلز پرپوزل. پھر ایک یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات اس کو آپ کی پرپوزل میں جو ہے اس میں کچھ آبجیکشنز ہوتی ہیں یا اس کی کوئی نیگیٹو فیلنگ ہوتی ہے, اور آپ نے کیا کرنا ہے, نیچرلی آپ میں یہ ایبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ اس کو کیٹر کر سکیں, اس کو ٹیکل کر سکیں. Objection represents sales opportunities, but remember, objections جو ہیں کوئی بری چیز نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ کو object کیا گیا تو آپ کا موڈ خراب ہو جائے, یا آپ اگریسو ہو جائیں, یا آپ کا ایٹیچیوڈ چینج ہو جائے. دیکھیں objections جو ہیں وہ they are the opportunities for you. کیسے؟ If you are able to handle your objections nicely, then you can close a deal very easily. دیکھیں ایک بندے نے آبجیکٹ کیا نا کہ یار یہ جو آپ کی جو پروڈکٹ ہے یہ تو ڈیوریبل نہیں ہے. آپ نے اس کے آبجیکشن کو جو ہے بڑے نائسلی ڈیل کر دیا کہ سر اٹس ڈیوریبل, یہ اسپیسیفکیشن ہے, یہ اس کی بیٹری ہے, یہ اس کا ہے, اگر آپ مزید چاہتے ہیں اس میں یہ چیز ایڈ کر دیں تو آپ کی اس کی ڈیوریبلٹی اور بڑھ جائے گی. پلس یہ ہے کہ بیکاز یو آلریڈی ہیو اے سروس وارنٹی اینڈ ہیئر وی مینشننگ کہ دس پروڈکٹ از ڈیوریبل اینڈ یہ اس کی اسپیسیفکیشن, اگر آپ کو یہ اسپیسیفکیشن پر یہ نہیں ڈیلیور کرتی یو ہیو دی رائٹ ٹو ریٹرن دس پروڈکٹ. تو اس میں تو ایشو ہی کوئی نہیں ہے. اب جب آپ نے اس کی جو آبجیکشن ہینڈل کر دی, اس کی جو کنفیوژن تھی تو وہ ختم ہو گئی, تو اس کے پاس کوئی ایشو نہیں ہے کہ وہ آپ کی پروڈکٹ میں انٹرسٹ نہیں لے. اچھا, ایک چیز یاد رکھیں کہ آپ کی جو آبجیکشنز ہوتی ہیں کوئی بھی حالات ہوں, کچھ بھی ہوں, آپ کی جو آبجیکشنز ہوتی ہیں وہ نارملی 4 براڈ کیٹیگریز میں آتی ہیں. One is timing, when you are able to deliver your product, کیا یہ آپ کا ریڈلی اسٹاک میں اویلیبل ہے یا کب ملے گی. پرائز, آپ کی پرائز بہت ہائی ہے, پرائز کو کم کریں یا پرائز کو کیسا بریک اپ کر دیں. یا آپ کی کمپٹیشن
کہ جی آپ سے تو بہتر ان کی پروڈکٹ ہے, وہ یہ آفر کر رہے ہیں, آپ میں یہ چیز نہیں دے رہے. سورس کہ جی آپ کی جو پروڈکٹ دیٹ از میڈ ان چائنا, اور چائنیز پروڈکٹ ہے وہ یورپین کے مقابلے میں اچھی نہیں ہے, وی آر لوکنگ پروڈکٹ فرام امریکہ. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں جو سی آپ کی جو آبجیکشنز ہیں وہ انہی ہی میں سے کوئی ایک ہوتی ہے جو کسٹمر کرتا ہے, یا وہ ٹائمنگ سے ریلیٹڈ ہوگی, یا پرائس سے ریلیٹڈ ہوگی, یا کمپٹیشن سے ریلیٹڈ ہوگی, یا اس پروڈکٹ کے سورس سے ریلیٹڈ ہوگی کہ جی اس پروڈکٹ کا سورس کیا ہے. کیونکہ جنرلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ کنٹریز کی پروڈکٹ جو ہے وہ بہتر ہیں, کچھ کنٹریز کی پروڈکٹ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اتنی کوالٹی کی نہیں ہے. اب یہ کہ آپ نے آبجیکشنز کو ہینڈل کس طرح کرنا ہے. اگین دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لسن کیئرفلی. جب آپ کا پراسپیکٹ آپ کو کوئی آبجیکشن کرے تو بڑے حوصلے کے ساتھ آرام سے اس کی بات سنیں. میک شیور یو نو واٹ ہیز بین سیڈ. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ what sort of the objection he has, what he is saying. Second, ask question. Clarify the objection so there is no misunderstanding. Just repeat what you understand to avoid any confusion. Because if you don't know what is his concern, how you can answer his concern. So it's very, very important that you first listen carefully, then you ask questions to make sure that what you understand is it the same, and then respond to the objections. Use an appropriate technique, be tactful and honest. پھر یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے جو رسپونڈ بھی کرنا ہے اس کا بھی طریقہ کار ہے. جب آبجیکشنز آتی ہیں تو اس کو بھی ٹیکٹفلی اس کو ڈیل کرتے ہیں, اور اس میں سے کیا ہے کہ there are so many techniques but I am sharing few with you. One is, instead of saying کہ جی اس نے کہا کہ جی وہ دیکھیں آپ کی تو کمپنی جو سی ہے وہ کوئی اتنی بڑی کمپنی نہیں ہے, تو آپ کہیں گے نہیں 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 نہیں, تو it will not give a good impression. تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی آبجیکشن کی جاتی ہے کہ جی آپ کی تو پرائس بہت زیادہ ہے, کہ جی یور پروڈکٹ از مور ایکسپینسو ایز کمپیئر ٹو یور کمپیٹیٹرز. اب ایک آبجیکشن آ گئی آپ کو پرائسنگ سے ریلیٹڈ, تو اب آپ کیا اس کا جواب کریں گے؟ اس میں ہم کہتے ہیں یس بٹ میتھڈ. تو اب آپ اس کا جو آنسر دیں گے آپ نے ایک دم نو نہیں کہنا, کیونکہ جب آپ نو کہتے ہیں تو ایک دم نیگیٹو امپریشن آتا ہے. آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے, امیڈیٹلی یو ول سے یس بٹ بیکاز our product is better quality and we have enhanced features in our product. Our products standards are good as compared to our competitors, or we are giving you extended warranties with spare parts. So by going all these details, you are feeling that maybe we are expensive, but in reality we are not expensive. Maybe we are giving a better solutions as compared to our competitors, because if you buy their product maybe you are paying a low price, but if you go for the repairing, if you go for the maintenance, if you go for any warranty claim, you have to pay extra. So we are not expensive. This is the way how you can deal an objection. اس کے بعد ایک ہوتا ہے بومرنگ میتھڈ. بومرنگ میتھڈ کیا ہوتا ہے؟ بومرنگ ایک وہ آپ نے دیکھا ہوگا, یہ جو سی آپ کی جو ایکشن موویز آتی ہیں اس میں یہ یوز کرتے ہیں کہ جس میں وہ ایک ایل شیپ کا ہوتا ہے جس کو اگر آپ پھینکیں وہ گھوم کر واپس اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے. تو وہ جو بومرنگ میتھڈ ہے اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو انہی کے اس سے پوچھتے ہیں کہ جی جیسے اس نے یہی کہا کہ جی یو آر ایکسپینسو, آپ اس سے پوچھتے ہیں جی وائی وی آر ایکسپینسو, تو پھر وہ یہ کہے گا کہ جی بیکاز یور کمپنی از گڈ اینڈ یو ہیو اے بیٹر برانڈ and I think your specification is slightly better as compared to your competitors. تو اب جب وہ آپ کہیں گے پھر آپ اس کو کہیں گے جی these are the reasons why we are expensive, because I am giving you a quality product, a product having better features, I am giving you a better company support. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی وجہ سے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ہماری چیز مہنگی ہے, لیکن لانگ رن میں جو ہے ہم لوگ مہنگے نہیں ہیں, بلکہ آپ کو ایک ایشورنس مل رہی ہے. تو یہ جو ہے بومرنگ میتھڈز ہیں.
کمپیریزن میتھڈ میں کیا ہوتا ہے کہ اگین یو اسٹارٹ کمپیئرنگ. اوکے دیکھیں ہماری یہ پروڈکٹ جو سی ہے اس کی یہ پرائس ہے, ان کی پروڈکٹ کی یہ ہے, اس کی جو سی ہے آپ کی جو پاور دیکھیں اس کی یہ پاورز ہیں, اس کی یہ پاورز ہیں, اس کی بیٹری یہ ہے, اس کی بیٹری یہ ہے, اس میں یہ فیچرز ہیں, اس میں یہ فیچرز ہیں, اس کا سائز یہ ہے, اس کا سائز یہ ہے, اس کا ویٹ اتنا ہے, اس کا ویٹ اتنا ہے. اب یو اسٹارٹ کمپیئرنگ اور ایٹ دی اینڈ یو آر ایبل ٹو کنوینس ہم کہ یور پروڈکٹ از فار بیٹر, کیونکہ آپ نے جب کمپیریزن کرنا ہے تو آپ نے انہی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے جس میں کہ آپ اچھے ہیں. اور آفٹر میکنگ اے کمپیریزن آپ پھر اس کو کہتے ہیں کہ جی دیز آر دا ریزنس کہ وائی وی آر ایکسپینگ, بیکاز وی ہیو اے بیٹر پروڈکٹ, بیٹر کوالٹی ایز کمپیئر ٹو آور کمپیٹیٹرز. دی کمپنسیشن میتھڈ, بعض اوقات آپ اس کو کمپنسیشن میتھڈ دے رہے ہیں کہ دیکھیں سر ٹھیک ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ ہماری پرائز زیادہ ہے لیکن ہم آپ کو 2 years وارنٹی دے رہے ہیں, اس میں پارٹس فری ہے, اس میں کنزیومر آئٹمس بھی جو سے ہم اس کو شامل کر رہے ہیں, میں نے آپ کو ایک فلیکسیبل پیمنٹ پلان دیا ہے. جب آپ یہ ساری چیزیں دیکھیں گے تو آپ کو ہماری پروڈکٹ جو سی ہے وہ مہنگی نہیں لگے گی. اب آپ اس کو بتانے کہ ہاؤ ایکچولی یو کمپنسیٹ یور پراسپیکٹ. کیس ہسٹری میتھڈ, اب کیس ہسٹری میتھڈ میں کیا ہوتا ہے کہ جی آپ اس کو ایک پورا یعنی کہ ایک سٹوری سناتے ہیں کہ سر یہ دیکھیں کہ فلانی کمپنی تھی, انہوں نے ان کی پروڈکٹ کو یوز کیا, اس کے بعد یہ ایشو آیا, جب انہوں نے اس سے کہا تو ان کے پاس نہ تو ایکسیسریز تھی نہ ان کے پاس اس کی کوئی بیک اپ تھا, اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ان کا بڑا لاس ہو گیا, اور الٹیمیٹلی ان کو یہ ہے کہ وہ پوری جو ٹیکنالوجیز کو چینج کرنا پڑا. And now they are using our, because we are a reliable company, we have the proper stock, we have the trained technical people. تو یہ ساری چیزیں جو سی اب آپ اس کو ایک کمپلیٹ کیس ہسٹری جو سی ہے وہ اس کو بتا دیں. اسی طرح جو کیا نام ہے لاسٹ جو ہے اس میں دیٹ از کلوزنگ. کلوزنگ از دی پروسیس ویئر سیلس پیپل شوڈ ریکگنائز سگنلز فرام دا بائر انکلوڈنگ فزیکل ایکشنز, کمنٹس اینڈ کوسچنز ٹو کلوز دی سیل. اب فائنلی دیکھیں جو آپ جتنے بھی ایفرٹس کر رہے ہیں, آپ پریزنٹیشنز دے رہے ہیں, یو آر کنٹینٹنگ, یو آر گوئنگ ٹو یور پراسپیکٹس, آپ کس لیے جا رہے ہیں کہ ایکچولی یو وانٹ ٹو کلوز اے ڈیل. تو کلوزنگ جو ہے اٹس ویری امپورٹنٹ, اور اس میں کیا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وین ٹو کلوز. لوکنگ اینڈ لسننگ فار بائنگ سگنلز, آپ یعنی کہ آبزرو کرتے ہیں وین ایور یو فائنڈ. بائنگ سگنلز کیا ہوتے ہیں کہ جب وہ آپ سے ہر چیز ایگری کر رہے ہیں, یس آئی ایگریڈ ود یو, آئی ہیو اے ٹرسٹ آن یور کمپنی, آئی ویری گڈ ایکسپیرینس ود یور کمپنی, یہ سارے اب آپ کو بائنگ سگنلز مل رہے ہیں. ڈونٹ ویسٹ ٹائم اینڈ جسٹ کلوز. اچھا اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے وربل بائنگ سگنلز. بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل بالکل آپ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ ہے, ہمارے بڑے اچھے ریلیشن شپ ہے, اور میں نے تو آپ کو خود کال کیا ہے, تو میرا تو خیال ہے کہ مزید کوئی ضرورت نہیں ہے, تو جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ آپ بتائیں. تو اب اس نے آپ کو خود کہہ دیا, وربل بائنگ سگنل دے دیا تو کریں. نان وربل بائنگ سگنلز کیا ہوتے ہیں کہ جب وہ آپ کو ظاہر منہ سے کچھ نہیں کہہ رہا ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے, آپ کو ایکسپریشن دے رہا ہے, آپ کے ہوں ہاں کر رہا ہے, آپ کو یس یس کر رہا ہے, اوکے کر رہا ہے, ایبسلیوٹلی آئی ہیو نو ایشو, آئی ایگریڈ ود یو. سو اس قسم کی اگر آپ کو نان وربل بائنگ سگنل ملے جہاں پہ وہ اپنے سر کو ہے کر رہے ہیں, تو آپ اس کو یعنی وہیں پر کلوز کر دیں. ہاؤ ٹو کلوز یہ ہے آلٹرنیٹیو پرپوزل کلوز, چوائس بٹوین ڈیٹیلز ٹرک اور ریل شپمنٹ. آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کو یعنی کہ یہ شپمنٹ جو سی ہے وہ تھرو ریل چاہیے یا ٹرک پہ چاہیے یا آپ بائی ایئر منگوانا چاہ رہے ہیں, تو یہ ہے کہ آپ کو امیجیٹ پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا کیا کب کلوز کرنا چاہ رہے ہیں. ازمپٹیو کلوز میں ہوتے ہیں پریپیئر آل ڈاکومنٹس اینڈ آسک دی پراسپیکٹ ٹو سائن. ازمپٹیو کلوز میں یہ ہم کرتے ہیں کہ ہم اس کا ایگریمنٹ یا کانٹریکٹ یا اس کی ریسیٹ وغیرہ ساری بنا کے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم لکھ کے اس کو ایگری کر کے اس کو کہتے ہیں جی پلیز سائن اینڈ فائنلائز دا ڈیل. جب یہ آپ کرتے ہیں جیسے ازمپٹیو ہے, کیونکہ نیچرلی اگر وہ سائن کر رہے تھے آپ کو ڈیل کلوز ہو جائے گا. اگر اس کو کوئی کنسرن ہوگا تو وہ آپ سے پھر ڈسکس کرے گا اور آپ اس کو اکارڈنگلی اس کو آپ ایڈریس کریں. ایک گفٹ کلوز ہوتا ہے ایڈڈ انڈیوسمنٹ فار ٹیکنگ امیجیٹ ایکشن. اس میں آپ کیا کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جی وی ہیو اے ویری اسپیشل گفٹ فار دوز ہو جوائن آور کمپنی اینڈ دس از فار آور نیو کسٹمرز اینڈ آئی ایم گیونگ یو دی سیم گفٹ ٹو یو ایز ویل. ظاہر بات جب آپ نے اس کو گفٹ دے دیا اور آپ اس کو بتا دیا کہ نیو کسٹمرز کے لیے ہوتا ہے تو وہ اس چیز کو سمجھ جائے گا, اور اگر اس کا کچھ ہوگا بھی کنسرن تو اسٹیج پر کہے گا اور وہ گفٹ لینے سے پہلے. اور یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ گفٹ بھی لے لے اور بعد میں کہے کہ جی نہیں, تو پھر یہ اچھی بات نہیں ہے. ہاؤ ٹو کلوز ایکشن کلوز, فالو اپ ود ادر پیپل اینڈ ڈو دی نیڈفل یور سیلف, کہ آپ نے امیجیٹ جو سے آپ نے ایکشن کر دیا
اور اپنا ڈیل کلوز کر دی. ون مور یس, ریسٹیٹ دی بینیفٹس ان اے سیریز آف کوسچنز دیٹ ول ریزلٹ ان پازیٹیو رسپانس اینڈ فائنل کوسچن آسک دی پرسن ٹو کمپلیٹ دی سیلز. آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ سر یہ ہم نے پروڈکٹ دیکھی, میں نے آپ کو بتایا یہ اس کے فیچرز ہیں, اور آپ کا جو انٹرسٹ یہ ہے, آپ اس اسپیسیفکیشن پہ جا رہے ہیں, اس کلر پہ جا رہے ہیں, آپ کو یہ چیز چاہیے, اور یہ ہم پرائز جو سے اس کی ہم فائنل کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ہم اس کو آگے کلوز کریں. تو جس از ون مور یس, وہ نیچرلی اگر ہی از انٹرسٹڈ وہ کہے گا جی یس آئی ہیو نو ایشو, پلیز واٹ ایور دی ریکوائرمنٹس یو ہیو یو proceed to those requirements. Balance sheet, list reasons for actions now and delaying and outweigh the reasons for delay. ایک اور ہوتا ہے جیسے ایک بیلنس شیٹ ہوتی ہے جس میں ایک آپ کے ایکسپینسز اور دوسرے آپ کے انکم ہوتی ہے. اس میں اب آپ کیا کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں سر اگر آپ ابھی لیں گے تو آپ کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ابھی جو ہے بجٹ نہیں آیا اور آپ کی جو روپی جو ہے وہ اسٹرانگ ہے, لیکن اگر آپ تھوڑا سا بھی ڈیلے کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کا روپی ویک ہو جائے, بجٹ آ جائے گا تو ہو سکتا ہے اس میں ٹیکسز لگ جائیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ فیول کی پرائسز بھی انکریز ہو رہی ہیں تو آپ کو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی بڑھ جائے گی. تو ابھی تو جو میں آپ کو آفر کر رہا ہوں وہ یہ پرائز ہے اور وہ کرنٹ پرائز ہے, لیکن اگر آپ اس کو 1 منتھ بھی اگر آپ اس کو ڈیلے کرتے ہیں تو آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ کہ جی ٹیکسز کتنے اس میں آئیں گے, ڈالر کا کنورژن ریٹ کیا ہو جائے گا, فیول کے چارجز کیا ہو جائیں گے, تو یو ہیو ٹو بیئر آل دوز ایکسپینسز. تو نیچرلی جب آپ اس کو یہ سارا کچھ بتائیں گے تو اس کی کوشش ہوگی کہ وہ ڈیل کو ابھی کلوز کر دیں. اس کے علاوہ آپ کو یہ بتانا تھا کہ کیونکہ سیلنگ جو ایک پروسیس ہے, سیلز فنلز ہے, جیسے ایک فنل ہوتی ہے, تو یہاں پہ بھی کیا ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ابھی کوالیفیکیشن کر رہے ہیں, ابھی پریپریشن کر رہے ہیں, پریزنٹیشن دے رہے ہیں, کلوزنگ کر رہے ہیں, بلکہ ایک سیلز پرسن جو ہے وہ یہ سارے ٹاسکوں سے ایٹ دا سیم ٹائم پرفارم کر رہا ہوتا ہے. کچھ اکاؤنٹس پہ وہ پراسپیکٹنگ کر رہا ہوتا ہے, کچھ اکاؤنٹس پہ وہ جا کے کلوزنگ کر رہا ہوتا ہے, کہیں پہ وہ پریزنٹیشن دے رہا ہوتا ہے, کہیں پہ وہ جو سرچ کر رہا ہوتا ہے. یہ اس کی ڈیلی روٹین کی اس کی پریکٹسز ہیں جہاں پر وہ یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز جب آپ کلوز کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں اپنے کلائنٹ کو بھول جائیں. فالو اپ از دی لاسٹ اسٹیپ ان وچ دی سیلس پرسن فالوز اپ آفٹر دی سیل ٹو انشور کسٹمر سیٹسفیکشن اینڈ ریپیٹ بزنس. آپ کلوزنگ کے بعد پھر اپنے کسٹمرز کے پاس جاتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں کہ جی ایوری تھنگ از فائن, میں نے جو آپ سے کمٹمنٹ کی تھی وہ ساری آنر ہو گئی ہیں, آپ یوز کریں, وہ پرابلم تو نہیں ہے. اور سملرلی آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ جی اگر آپ کے سراؤنڈنگ میں یا آپ کی فیملی میں یا آپ کے فرینڈس میں کسی کو یہ چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے بتائیں تاکہ میں اس کو بھی اسی طرح سرو کر سکوں. تو یہ جو آپ کا فالو اپ ہوتا ہے اٹس اگین ویری امپورٹنٹ. اور پوسٹ سیل ایکشنز بھی ہم اس کو کہتے ہیں. کسٹمر ریلیشن شپ آپ اس کے ڈیولپ ہوتے ہیں. ہینڈل کمپلینٹس پراپرلی اینڈ پلیزنٹلی. اگر کوئی کمپلینٹس بھی آتی ہیں تو آپ ان کو بہت نائسلی ان کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں. مینٹین کانٹیکٹ ود دا کسٹمر. الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑ نہیں دیتے, اس کو پھر بھی ملتے رہتے ہیں, کیونکہ آپ نے اس سے فیوچر میں بھی اس سے بزنس لینا ہے یا اس کے کوئی کنسرنز ہیں تو آپ نے اس سے کمٹمنٹ کی تھی کہ میں ان کو ایڈریس کروں گا. کیپ سرونگ دی کسٹمرز. یہ نہیں کہ ڈیل کلوز ہو گئی تو اس کو بھول جائیں, بلکہ اگر اس کی کوئی ہے اس کو سروسز چاہیے تو کیپ سروسز دا کسٹمر, بیکاز اف یو وانٹ ٹو اسٹیبلش اے گڈ ریلیشن شپ دس از دی اونلی پاسبل وے کہ اف یو آر گوئنگ اینڈ کیپنگ ان ٹچ ود یور کسٹمرز. شو اپریسیشن. always appreciate your customers because he is doing business with your organization and especially he make a deal with you. اور فائنلی ہم ہمیشہ کہتے ہیں جیسے ہر جگہ پہ ہوتا ہے سیلف انالیسس کریں اپنا کہ آپ نے کیا اس ڈیل میں حاصل کیا اور کیا سیکھا. when the plan says objective achieved, what the plan says objective achieved, what could I have done better, ٹھیک ہے, then what did I learn from this sales call that will contribute to my future success. So these are the few questions. If you want to grow, you want to improve in your sales career, you will ask and you will do your self-analysis. And finally, these are the references from where we collected the information to prepare today's lecture. And ہمیشہ کی طرح آخر میں ایک چھوٹی سی اچھی بات, اور آج کی جو اچھی اور چھوٹی سی بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈو ناٹ یوز ٹائم اور ورڈز کیئرلیسلی, neither can be retrieved. وہ جو ایک بزرگ بات کرتے ہیں کہ کمان سے نکلا ہوا تیر اور منہ سے نکلی ہوئی بات کبھی واپس نہیں آتے, اسی قسم کی یہ بات بھی کہی ہوئی ہے کہ آپ اپنے وقت اور الفاظ کو کیئرفلی یوز کریں, کیونکہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں نہ تو وقت واپس آتا ہے اور نہ منہ سے نکلی ہوئی بات.
اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے لیکچر کے ساتھ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.